रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान। रहमत खुदा की बनकर है छाया इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान सलामती है उन आंखों पर जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पर जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पर जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। ख़वातीन व हज़रात, सलामती उन आँखों पर जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पर जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन कदमों पर जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। खूबसूरत मौजू है आज अलिफ लाम मीम की नशिश में बहुत ही अहम, संजीदा और इंतहाई ख़ास मौजू पे गुफ्तगू होगी और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि उन लोगों के दरमियान बैठ के होगी जो मोतदिल भी हैं, जो राय भी बड़ा मजबूत अंदाज से उसका इज़हार फरमाते हैं। और एक और बात ये कि वो माशरे के दुश्मन नहीं है, किसी भी माशरे के तबके के दुश्मन नहीं है, यहाँ तक कि वो जो अगर गुमराही की तरफ जा रहे हैं उनके लिए भी रास्ता हमवार करेंगे। लिबरलिज्म क्या है, ये लिबरल तबका क्या होता है, ये सेकुलरिज्म की कहाँ से शाख निकल कर आई, ये पाकिस्तानी माशरे पे और दुनिया भर में उम्मत के ऊपर इसके क्या असरात रोनुमा होंगे। ख़ास तौर से लिबरल इक़दार की जो अक़दार है, यानी अखलाकी अक़दार या इनकी रीत रिवायात, इसके असरात क्या रोनुमा होंगे। और ख़ास तौर से मशरिकी रिवायात का हम तकाबुल करेंगे मगरिबी रिवायात के साथ साथ हम इसको बहुत ही उम्मीद पहलू से देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मैं खुशामदीद कहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाएँ। प्यारे हैं, लतीफ़ हैं, अंदाज़ भी कमाल रखते हैं और हमेशा गुफ्तगू में एक ऐसा खासा उसका इजाफा फरमाते हैं कि जिससे सुनने वाले की समातें भी रोशन हो जाती हैं और उसकी दिलचस्पी भी बढ़ जाती है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर कारी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब। आज जब मैं गुफ्तगू कर रहा था तो ये गुफ्तगू फरमा रहे थे तो मैं वहीं पे अटक के रह गया। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। असल में होता ये है कि हमारे ब्रेक पे आने से पहले ब्रेक पे भी गुफ्तगू चल रही होती है तो वो मुझे ख्याल रखना पड़ता है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए बहुत ही प्यारे आलिम दीन है और हमेशा एक ऐसे मौजू को और फिर उसमें उस हद तक सराबी फरमाते हैं कि दिल मुतमईन हो चला जाता है। हमेशा जब भी बैठते हैं गिन के, नाप के, तोल के मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं और बहुत ही जामे। मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाए अल्लामा शबीर हसन मेसमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए प्यारे उम्दा लतीफ़ आदमी हैं, जब जज्बात का बेकरार इज़हार फरमाते हैं तो हर कसो नाकिस को सुनना पड़ता है। आपकी आवाज़ में भी दम है, ईमान भी आपका दमदार है और अखलाक भी आपका बहुत ही मुतासिर कुन है। मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और मेरी दाई जानिब तशरीफ़ फरमाए प्यारे लतीफ़ आदमी, उम्दा मिजाज के आदमी, कमाल फसाहत और बलागत रखने वाले आदमी, अबूर हासिल है, हाफिज़ कुरान भी हैं, क़िराअत भी फरमाते हैं तो कमाल की फरमाते हैं, जनाब मुफ्ती फ़ज़ल सुभान साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाह। और बिल्कुल उनके साथ और हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, ये तो शमशीर हैं और ये तो वो चीज़, वो कमाल इनको हासिल है कि उस्तादों की मोहब्बत भी इनको हमेशा मैसर आई है, फिर उनका अदब भी फरमाते हैं। हमने इनको बहुत बड़े पैमाने पे देखा है। यानी एक तो ज़माना ऐसा था कि पाकिस्तान में अगर कोई उलमा का नाम लेता है तो सर फहरिस्त नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और आज भी बड़ी मोहब्बतें लोग करते हैं मगर उसके बावजूद अपने बुजुर्गों से वही मोहब्बत, वही शफ़क़त रखते हैं। तशरीफ़ फरमाए मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान की मशहूर मारूफ आवाज़ सना खां हैं और जब तक ये हमारे पास हैं, आज भी हमारे पास है, इंशाल्लाह कल भी हमारे पास है, हमारी ख्वाहिश है कि आने वाले दिनों में भी रहे। इन्होंने आज और कल और हमेशा प्रोग्राम को उठा के रखा है अपनी जानदार आवाज़ से, अक़ीदत से, मोहब्बत से। ज़ैन सईदी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। पेट ठीक है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, खूबसूरत जी। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, मुफ्ती फ़ज़ल सुभान साहब की तरफ आते हैं। ये लिबरलिज्म क्या है, ये लिबरल लोग कौन होते हैं, कोई अलग आसमान से? आगाज में एक बात अगर आप अल्लाह खैर इजाज़त दे करे। दें, मैं इनको कोई ऐसी अल्लाह वो खैर नहीं करे। है, आपकी इजाज़त से अगर इजाज़त हो, अर्ज़ ये करनी है कि इस वक्त मुल्क में लोग पतंगबाजी कर रहे हैं, तो हम सब ये मुतालबा करते हैं यहाँ से, खुदा का वास्ता है कि लोगों की गर्दनें कट रही हैं। नौजवान कल भी मोटरसाइकिल पे, परसों भी ये हुआ कि वो बेचारा अफ्तारी के लिए जल्दी जा रहा है तो यहाँ गर्दन पे जो है ना वो डोर फिरी और वो वहीं पे जो है ना वो शहीद हो गया। तो मेरा ये हाथ जोड़कर
پوری قوم سے مطالبہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہم افطار کے ان لمحات میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ کسی کی جان سے کیوں کھیلتے ہو؟ وہ کام جس میں انسانیت کا جو ہے نا وہ ضیاع ہو رہا ہے، ان کا جانی نقصان ہو رہا ہے، اس سے بچیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ کا وقت لے لیا، لیکن اللہ کا واسطہ۔ آپ نے بہت اہم بات کہہ دی۔ یہ میرا دل تھا کہ میں کل اس پہ بات کرتا، آج آخری حصے میں کرتا، لیکن آپ نے بہت اچھا کر دیا۔ ہم اس پہ بھی ایک ایک لمحہ ایڈ کر دیں گے کہ میرے بچوں، یہ جو پتنگ بازی ہے یہ آپ اور آپ کے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے، قیمتی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کی تو پتنگ بازی ہو جاتی ہے، ماؤں کا لال چلا جاتا ہے، اور وہ بھی آدمی جس کے ذہن میں کبھی کچھ ایسا ہوتا نہیں، وہ گزر رہا ہے، یہ مانجے، یہ چرخے، یہ پتہ نہیں اگر اس کا کوئی بہتر حل نکلتا، ایک میدان ہوتا، ایک ترتیب ہوتی، مگر یہ تو بیکار کی چیزیں ہیں۔ اور خاص طور سے لاہور اور شاید کراچی کے بھی کسی علاقے میں ایسا ہو رہا ہوگا، آپ فیصلہ آباد کے بھی یہ واقعات ہر روز کوئی خبر ایسے سنائی دے رہے ہیں، تو ہم سب اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ ذرا سنجیدگی کے ساتھ ایسے لوگوں کو جو پتنگ بیچ رہے ہیں، جو مانجے بنا رہے ہیں، ایسے مانجے اس میں کانچ کا لگا ہوا ہے اور وہ آدمی ہاتھ میں لے تو کٹ جائے۔ علامہ صاحب میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں جہاں کوئی کسی کے ہاتھ میں پتنگ دیکھے پھاڑ دے، پتنگ ہی پھاڑ دیں، پتنگ ہی پھاڑ دے۔ اور فقہ جعفری کے لحاظ سے اس طرح کی پتنگ بازی حرام ہے، واہ حرام۔ واضح ہو گیا جی، دو ٹوک فتویٰ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی ایک جملہ کہہ نا، یہ جو پتنگ بازی ہو رہی ہے، یہ ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہے اور حکومت کی بھی ہے۔ صحیح ہے، ماں باپ بچوں کو پیسے اس کام کے لیے دیتے کیوں ہیں، صحیح، اور حکومت ایسی دکانیں کھولنے کیوں دیتی ہے، اس کاروبار کو فروغ کیوں دیتی ہے؟ یہ عدالت کی طرف سے حکم نامہ جاری ہونا چاہیے کہ پاکستان میں یہ چیز ممنوع ہے۔ صحیح ہے۔ مصعب میں آؤں گا موضوع پہ، لیکن اس پہ آپ کا بھی ذرا جملہ آ جائے۔ ہمارے نزدیک پتنگ بازی چونکہ یہ خونی کھیل ہے، اور ہر ایسا کھیل کہ جو کسی انسانی جان کے ضیاع کا باعث بنے، وہ اس کی حرمت واضح ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ایک مذہبی ٹچ بھی ہے، جیسا کہ موجود ہے یہ تو ساری اس تاریخ کی کتابوں میں، کہ اس پتنگ بازی کا آغاز ایک گستاخ رسول کی یاد میں کیا گیا تھا، اچھا، کہ اس نے نبی علیہ السلام کی توہین کی۔ جب اس کو مسلمان حکمران نے سزا دی تو اس کے چاہنے والوں نے اس کی محبت میں یہ پتنگ اڑایا کہ بھئی اس کے مقدر کا ستارہ یوں اڑ رہا ہے۔ تو ایک مسلمان کو تو اس مذہبی حوالے سے بھی جو ہے نا ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پیچھے ہمارے راولپنڈی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ لڑکا تھا، اس اکیلا 5 بہنوں کا ایک بھائی تھا، اور اس کی مہندی تھی، اور وہ مہندی کے سامان کی تیاری میں وہ جا رہا تھا، اور اپنے اس کے موٹر سائیکل پہ اس کی گردن کٹی اور وہیں پہ وہ شہید ہو گیا۔ تو اب اس طرح یہ اندھا قتل ہے۔ اب یہ کس کے ہاتھ پر کس کے ہاتھ پر خون کو تلاش کریں؟ اور یہ وہی والی بات ہے کہ بے ای ذنب قتل، کہ یہ سوال تو میں، یا اللہ مجھے کیوں قتل کیا، میرا جرم کیا تھا؟ تو اس لیے یہ جیسے قاری صاحب نے کہا ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی چھتوں پر اپنے بچوں کو چڑھنے نہ دیں اور ان کو یہ کام کرنے نہ دیں۔ جب ماں باپ یہ کام روکیں گے تو انشاءاللہ یہ رک جائے گا۔ وجہ فرمایا آپ نے، بہت خوبصورت۔ میں مفتی فضل سبحان صاحب کی طرف بڑھوں گا آگے، اور بس یہی کہوں گا کہ چھوڑیں یہ پتنگ بازی، اب پکوڑے بازی کریں، کوئی اچھی چیز کریں، اس سے باز آ جائیں۔ مفتی صاحب، لبرلزم کیا ہے؟ یہ لبرل طبقے کا ہم پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، مغربیت اور مغربی استعمار، ان کو سب سے زیادہ خطرہ اسلام سے ہے، اور اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا یہ شروع سے کرتے چلے آئے ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ عام طور پہ علماء کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جی یہ ایک پیج پر نہیں آتے ہیں، ان کی فقہ الگ ہے، ان کے مسالک الگ ہیں، ہم کس کو فالو کریں؟ تو یہ اعتراض صرف علماء پہ نہیں کرنا چاہیے، یہ لبرلز پہ بھی کرنا چاہیے۔ لبرلزم کی بھی کئی قسمیں، ایک کلاسیکل لبرل ہوتا ہے جو صرف آزادی کا نعرہ لگاتا ہے ہر چیز میں وداؤٹ اینی باؤنڈریز۔ ایک سوشل لبرل ہوتا ہے جو برابری کی بات کرتا ہے۔ ایک مینارکزم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دفاع میں اور قوانین میں تو گورنمنٹ کے رولز کو فالو کریں گے، انڈیویجول اور انفرادی سطح پر ہم کسی کو نہیں مانیں گے۔ ایک فیمنزم ہوتا ہے جو مرد اور عورت کی برابری کا دعوے دار ہے۔ ایک انارکزم ہوتا ہے، انارکزم سب سے ایکسٹریمسٹ لیول پر جا کر وہ کسی قانون کو نہیں مانتے۔ تو اس لیے پھر وہاں بھی یہ تشریحات ہو کہ بھائی آپ ایک پیج پر کیوں نہیں آتے۔ جہاں تک دوسری بات ہے کہ اس کی بنیاد میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فری لو،
اور ایک ہوتا ہے فری تھنکنگ. جو فری لو ہوتا ہے اس کے پیچھے LGBT ہوتا ہے, ٹرانسجینڈر ایکٹ ہوتا ہے, ڈومیسٹک وائلنس بل ہوتا ہے, زنا بالجبر ہوتا ہے, جی پورن اور گندی ویڈیوز فحاشی پھیلانا ہوتا ہے. اور جو فری تھنکنگ ہے اس کے ایجنڈے میں الہاد ہوتا ہے. اچھا یعنی یہ جو فریڈم آف سپیچ کا جو 1948 میں جو قانون بنا ہے, اور غالباً آرٹیکل 19 ہے 19, اس میں کہا کہ ایوری ون ہیز اے رائٹ, کہ ہر آدمی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی اظہار رائے میں جو ہے مکمل آزاد ہو. اب بنیادی طور پر ان چیزوں کا نقصان ہمیں کیا ہوا کہ مذہب کی جو تعلیمات تھی اس سے ہم یکسر دور چلے گئے. یہاں تک کہ اس وقت یورپین کنٹریز میں بھی احتجاج ہونے لگے ہیں کہ بھائی تم نے یہ جو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے, خاندان کا شیرازہ بکھر گیا ہے, اور یعنی کسی کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے, اور ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑا جا رہا ہے, اور یہ عفت اور پاکدامنی تو بہت دور کی بات, لوگ باقاعدہ شراب اور یہ چیزیں یونیورسٹیز لیول پر کرنے لگے ہیں. تو اب وہ بھی اس سے تنگ آ چکے ہیں. تو یہاں پر ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس سے معاشرے میں امن آئے گا. مثال کے طور پر آپ اگر کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ بھائی کوئی کسی سے کوئی باس پرس نہیں کر سکتا, تو پھر آپ کی فورسز عوام سے باس پرس کیوں کرتی ہے؟ آپ کے جوڈیشری کے اندر جو جیورسڈکشن آپ کا ایریا ہے کہ بھائی یہ جج بن سکتا ہے, یہ وکیل بن سکتا ہے, یہی کیس کی پیروی اور سماعت کر سکتا ہے, وہ قوانین کیوں ہیں؟ آپ کہتے ہو کہ میڈیکل ڈاکٹر تب بنے گا جب وہ پریکٹس کرے گا, ہاؤس جاب کرے گا, پھر آپ نے باؤنڈریز کیوں رکھی ہے؟ ملک کے لیے پاسپورٹ کیوں بنتا ہے, شناختی کارڈ کیوں بنتا ہے, ویزا کیوں لگتا ہے, امیگریشنز کے رول کیوں ہوتے ہیں؟ پھر ماں باپ اولاد سے نہیں پوچھے گی, شوہر بیوی سے نہیں پوچھے گا, باس اپنے سب آرڈینیٹ اور ماتحت سے نہیں پوچھے گا, تو معاشرہ کہاں جائے گا؟ یہ جو پتنگ بازی کے اوپر بات ہوئی, یہی چیزیں تو ہوتی ہے. بسنت اور اس طرح کے تہوار ہوتے کہ پتنگ اڑائے جائے اور جو ہے وہ کوئی کھیل کے اندر حدود اور قیود نہ ہو. اسلام نے کھیل کی اجازت دی ہے, بلکہ اس کو مستحسن بھی قرار دیا ہے, لیکن اس میں آپ کا دینی یا دنیاوی فائدہ ہو, اس میں کسی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ نہ ہو. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. اب وہ پتنگ بازی جس سے جانیں ضائع ہو رہی ہے, اموات ہو رہی ہے, جھگڑے ہو رہے ہیں, تو اس کو اوپر سے سرویلنس کون کر رہا ہے؟ قرآن کی یہ جو آیت ہے نا وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اس کے ضمن میں, اور یہ جو الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ, اس کی تفاسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو سلطنت اور مملکت کا سربراہ ہوتا ہے وہ رسپونسبل ہوتا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھو گی. اور یہاں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ جو مغرب آج ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنا ہوا ہے, جمہوریت کا علمبردار بنا ہوا ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ الجزائر میں اسلامک سالویشن فرنٹ اقتدار پہ آیا, ان کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ مصر میں اخوان المسلمین جمہوری طریقے سے آئے, ان کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت کیوں نہیں دیا جا رہا؟ فلسطین میں آج بربریت کیوں ہو رہی ہے؟ بغداد کی ابو غریب جیل کے اندر مسلمانوں کے ساتھ وحشانیت والا سلوک کیوں کیا گیا؟ تو اگر ہم اسلام کے دامن اعتدال میں آئیں گے اور اسلام کی امبریلا میں آئیں گے, اسی میں کامیابی. زندہ باد, بہت خوب, بہت اچھے. مزید گفتگو ہوگی, ایک مختصر افعال اسلامی میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان عرفان رمضان رمضان عرفان خوش آمدید. گفتگو اس وقت جس عنوان پہ ہو رہی ہے وہ لبرلزم اور پھر اس کے اثرات اور پھر معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہے یا وہ مشرقی اور مغربی تہذیب کا جو تقابل ہے, خاص طور سے ہماری روایات کس حد تک بہتر ہیں, عمدہ ہیں, اور اس میں کتنی حیا ہے.
اور جو چیز لبرلزم ہمیں دینا چاہ رہا ہے یا لبرل طبقہ ہمیں دے کے جا رہا ہے، جس کو ہم فریڈم آف اسپیچ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، جس کو ہم آزادی رائے، آزادی لباس، آزادی رہن سہن، اس چیز کی آزادی کو معاشرے سے، اسلامی معاشرے سے ہم کمپیئر کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور سے ہم یہ ضرور سمجھنا چاہیں گے کہ مسلمان کبھی لبرل ہو سکتا ہے؟ اس آزادی میں تو ہو سکتا ہے جو اسلام نے اسے دی ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ اسلام میں بھی آزادی ہے، مثلا مجھے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، ہر چیز کی آزادی ہے، لیکن یہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے۔ لبرل طبقہ یہ چاہتا ہے کہ ہم مادر پدر آزاد ہو جائیں، یعنی کوئی ہم سے روک ٹوک نہ ہو، حتیٰ کہ گھر میں اگر بوڑھا باپ بھی بیٹھا ہے نا تو لبرل کو وہ بھی برا لگتا ہے جب وہ یہ پوچھتا ہے کہ 12 بجے رات کے کہاں سے آ رہا ہے، تو اسے وہ باپ کے جملے بھی برے لگتے ہیں کہ یہ کیوں بلکہ وہ کہتے ہیں اس بڈھے کا کیا حق ہے کہ ہم سے پوچھے، ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، ہماری مرضی، ہمارا سب کچھ یہ ہے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت انداز سے اس کو مثال دے کر آپ نے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کشتی ہے، اس کی منزلیں ہیں، اور اوپر والی جو منزل والے ہیں وہ نیچے جو منزل ہے ان کو پیاس لگتی ہے اور ان کے پاس پانی نہیں ہے، اور پانی اوپر والی منزل کے پاس ہے، اور نیچے والا بندہ اوپر جاتا ہے کہ یار آپ لوگوں کے پاس پانی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، پانی دے دو، وہ منع کر دیتے ہیں، اسے پانی نہیں دیتے۔ تو پھر وہ شخص نیچے آتا ہے اور نیچے جس جگہ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اسی جگہ اپنے نیچے جو تختہ ہے اس کا پھٹا کشتی کا، اس کو سوراخ کر کے، چونکہ اس کشتی سمندر میں یا دریا میں جہاں بھی تیر رہی ہے تاکہ یہ پانی اندر داخل ہو جائے، آپ نے فرمایا اگر اس وقت اس کو سوراخ کرنے دیا جائے تو وہ بھی غرق ہوں گے، نیچے والے بھی اور اوپر والے بھی غرق ہوں گے، کیونکہ کشتی ڈوبے گی تو پوری کی پوری ڈوبے گی۔ بالکل ایسا ہی۔ تو فرمایا اس وقت اس کا ہاتھ پکڑیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اس کو پانی دیں، اس کا ہاتھ روکیں، وہ بھی بچ جائیں گے نیچے والے، اور اوپر والے بھی بچ جائیں گے۔ تو آزادی کا مطلب خود اللہ کے رسول نے سمجھا دیا کہ یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ نیچے کشتی توڑ کر پانی کشتی کے اندر لے اور پھر مزے سے بیٹھ کے پیتا رہے، یہ آزادی نہیں۔ آزادی کی بھی ایک حد ہے، اوپر والوں کو پابند کیا کہ تم اس کی جو جائز ضرورت ہے وہ تم پوری کرو، اور ناجائز کام جو ہے اس کو نہ کرنے دو، نہ تم ڈوبو نہ اسے ڈبو۔ تو اسلام آزادی چاہتا ہے، لیکن اسلام اسلامی آزادی چاہتا ہے۔ اب جیسے پردے کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ عورت کو جو ہے پابند سلاسل کر دیا گیا، گھر میں بٹھا دیا گیا۔ اب لوگ جس کو لبرل طبقہ ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی کتنا دقیانوسی بنا دیا عورت کو کہ خامند کے کپڑے دھوئے، اس کی روٹی پکائے، یہ گویا دلہن نہیں لایا بلکہ نوکرانی بھی آ کے لایا۔ اور وہی لوگ ہوائی جہاز کے اندر جب 400-500 بندوں کی بڑے جمبو جہاز کے اندر وہ عورت، وہ لڑکی لوگوں کے ایک بٹن دبانے پر ٹرے لے کے آتی ہے اور ان کی خدمت کرتی ہے، پھر ان کے خالی برتن واپس لے کے جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں آزادی ہے۔ اور اپنے ہی شوہر کی خدمت کرے تو اسے کہتے ہیں یہ دقیانوسی طریقہ ہے، یہ تو عورت کو غلام بنا دیا گیا۔ یعنی اپنے بچوں کو کپڑے پہنائے، اپنے بچوں کے منہ دھلائے، تو یہ آزادی حق تلفی ہے۔ اور اگر نوکر بن کر دوسروں کے ہاں نوکری کرے اور دوسروں کے سب کچھ کرے، یہ آزادی وہ ہے۔ آپ نے ایک دفعہ ایئر ہوسٹس کی مثال دے دی تھی۔ جی یہی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ اب ایک بنیادی سوال ہے، دیکھیں اب سارے ماشاءاللہ اسلامک ماحول ہے، کوئی لبرل نمائندہ نہیں بیٹھا، تو میں فرض کر لیتا ہوں کہ میں ان کی طرف سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بچوں کو پڑھائیں، آپ ان کو آزادی دیں کہ وہ خود اپنے فیصلے لیں، کیا ان پہ آپ چھاپ لگا دیتے ہیں اور ان کو دقیانوسی کر دیتے ہیں؟ اس کا کوئی جواب دیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں لبرلزم کی جو ویسے ماشاءاللہ تشریح مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز سے کی ہے، جو ہمیں ان لوگوں کی جو لکھی پڑھی چیزیں ہمارے تک پہنچی ہیں، ظاہر ہے ہمارے پاس تو سورس وہی ہے کہ جو ان کے دانشور اس لبرلزم کی تشریح معاشرے میں کرتے ہیں۔ لبرلزم بنیادی طور پر دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے، ایک آزادی اور دوسرا مساوات۔ اور آزادی کے پھر طویل جو ہے نا ان کا عنوانات ہیں اور اس کی تشریح ہے کہ جس میں بھائی انسان اپنے عقائد میں، اپنے عمل میں، اپنے نظریے میں، اپنے سیاسی معاملات میں، اپنے مالی معاملات میں، تمام اعتبار سے بلکہ تعلیمی معاملات میں وہ آزاد ہیں، اور انسان اتنا آزاد ہے کہ اس پر کوئی حاکم نہیں، گویا کائنات میں حاکمیت اعلیٰ انسان کو حاصل ہے۔ یعنی جو ہمارے اسلام کے اندر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا
یا شریعت کے سپر ہونے کا تصور ہے، یہاں سے یہ واضح طور پر یہ آزادی اس سے ٹکرا رہی ہے. صحیح. اور دوسرا ان کے یہاں مساوات ہے، یعنی معاشرے کے اندر جتنے بھی انسانیت کے جو افراد ہیں، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، سفید ہے، جیسا بھی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بوڑھا ہے یا بچہ ہے، وہ سارے جو ہے نا وہ آپس میں برابر ہیں. اور یہاں تک تو ہمیں بڑا لگتا ہے کہ جی تو یہ تو ہمارے نبی پاک نے بھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کوئی کالے پر، فوقیت عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے. تو یہاں پر کہتے ہیں جی یہ تو بڑا اچھا نعرہ ہے، لیکن آگے جو چل کے ہے کہ بھائی یہاں جو عورت ہے وہ مرد کے بالکل ہر معاملے میں برابر ہے، اور وہ جو قرآن کا تصور ہے الرجال قوامون علی النساء، اس کا رد ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر میاں بیوی ہیں، ان کا بنیادی جو نعرہ ہے، جو پیچھے ایک ڈرامہ بھی بنایا گیا تھا، چلا تھا، کہ اگر میاں بیوی ہیں تو جیسے میاں کا ہمارے اسلام کہتا ہے حق ہے، حضور کی حدیثیں موجود ہیں کہ بیوی اس کو نہیں روک سکتی اگر وہ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، اس کے لیے اگر کسی وقت کسی شوہر نے بیوی کے ساتھ قربت کے لیے زبردستی کر دی تو یہ بھی ایک قسم کا جبر ہے، یعنی اس کے خلاف بھی وہی قانون لاگو ہونا چاہیے کہ جو معاشرے میں ایک عام عورت کے حوالے سے اگر کوئی اس کو ان حرکات پر مجبور کرے تو اس کے خلاف ہے. تو اب یہ جو اس طرح سے جو ایک نظریہ دیا گیا ہے کہ یہ مساوات ہے، تو اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم یوں کریں گے تو معاشرہ پنپ جائے گا. جیسے مفتی صاحب نے کہا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی معاشرے میں سیکولر اور لبرل کے رہنے والے، بالخصوص ہمارے میں ایک پنڈی کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، نام نہیں لیتا ذرا میڈیا کا مسئلہ ہے، تو وہ بڑے ٹی وی پروگراموں میں بھی جا کر بڑا کہتے تھے لبرل ہونا چاہیے بندے کو، لبرل. قدرتی ایسا ہوا ان کی بچی یونیورسٹی میں گئی اور ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ عام تھرڈ کلاس کسی لڑکے سے اس کو محبت ہو گئی اور ان کی جو ہے نا وہ شادی کے لیے تیار ہو گئی. اب جناب وہ ڈاکٹر صاحب شور ڈال رہے ہیں، لڑکے پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. اس کی لڑکی کی جو ماں ہے تو وہ ماں حالانکہ وہ دونوں کا نعرہ تھا کہ ہم جو ہے نا وہ لبرل ہیں. تو اب اس کو ایک دفعہ ہمارے ایک پروگرام میں تھے چڑھ گئے، تو میں نے یہ چیز کیونکہ ہائی لائٹ ہو گئی معاشرے میں، تو ہم نے کہا جناب آپ تو کہتے تھے کہ یہ مولوی جو نا لوگوں کو پابند کرتے ہیں، دین لوگوں کو پابند کرتا ہے، آپ بچی کو کیوں تنگ کر رہے ہیں کہ وہ ایک جیسے مرضی جا کر شادی کرے. اب اس کی ماں کا جملہ سنے، کہتے ہیں وہ ویلا قسم کا لڑکا ہے، نہ اس کے کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، یہ میری بچی کی نا عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، تو اب میں جان بوجھ کر اس کو جہنم میں تو کہہ لوں. میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا ایک ماں اگر ایک جذباتی بچی کے جذباتی فیصلوں کو قبول نہیں کر سکتی تو جو اللہ 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے وہ انسان کے اپنے جذبات پر انسان کو کیسے حوالے کر سکتا ہے کہ یہ جو دل کرے جیسے مرضی یہ کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت نے حدود مقرر کی اور فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ حدیں ہیں، یہ لمٹس ہیں، جیسے قاری صاحب نے کہا ہے کہ حدود ہیں، ان حدود کے اندر تمہاری مرضی ہے. جیسے کھانے پینے کے لیے کہا کنوا واشربوا ہنیئا مریا، اور اسی طرح دیگر ان کے 5 وقت کی نماز رکھی، اس کے بعد ان کو آزادی دی بھئی تم جو مرضی یہ کرو، لیکن شریعت کے ساتھ یا خدا کی حاکمیت اعلیٰ کے ساتھ نہ ٹکراؤ. اور اگر اللہ کہیں کسی چیز سے تمہیں روکتا ہے تو یہ یقین کر لو کہ جیسے ایک شوگر کے پیشنٹ کو ڈاکٹر میٹھی چیز سے روکتا ہے، اس میں اس کا اپنا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے میٹھا استعمال کیا تو اس کی ہلاکت بنے گی. اسی طرح وہ رب کے جو انسان کا خالق ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز اس کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے. اس لیے اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ہمیں اس سے بچنا ہے. خود ہمیں وہ میٹھی چیز کتنی اچھی لگتی ہے لیکن وہ ہمارے لیے زہر ہے. بہت خوب، کتنی اچھی لگتی ہے مگر وہ ہمارے لیے زہر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا پیار ہے اور واقعاً وہ سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اس نے معیارات قائم کیے ہیں اور پھر اس نے اس محبت کا اظہار مختلف انداز سے کیا. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، میں اس کے محبت پہ قربان. اب وہ اگر یہ نظم و ضبط بیان کر رہا ہے تو پھر ہمیں اس کے پیرائے میں رہنا چاہیے. مختصر سے وقفہ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان
خوش آمدید عرفان رمضان میں الف لام میم کی نشست سجی ہوئی ہے. میں آپ کا میزبان محمد عبیس ربانی. مجھے بڑی خوشی رہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور پھر آپ ابھی سے کالز کرنا شروع کر دیتے ہیں. بس تھوڑا سا انتظار کیا کریں اور جب سوال بھی کیا کریں تو مختصر کیا کریں. ابھی بات آگے بڑھے گی، علماء کرام آئیں گے. میں ہمیشہ فرمانی محبت میں جب بول رہا ہوتا ہوں اور میری زبان میرا ساتھ دے رہی ہوتی ہے تب تو کام بڑا اچھا چل جاتا ہے. ابھی گفتگو ہو رہی تھی تو میں اس وقت اسی پینل سے اسی نطقے سے جوڑنا چاہتا ہوں آج بات کو. آج بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو دل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری باتیں کرے مگر وہ ضبط کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے. پھر جب عنوان دوسرا ہوتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ نہیں کر پا رہا ہوتا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جنگ چل رہی ہوتی ہے آپس میں. ابھی گفتگو بھی ہو رہی تھی اور سب نے بڑی زبردست میری بات اس پہ کریکشن بھی کر دی. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع عزیزا کلا. ابھی اس کا انداز دیکھیں، وہ اپنے بندے سے مخاطب ہوتا ہے تو اس انداز سے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے اس کو چھوڑ دو چھوڑ دو، میں نے اس کو پیدا کیا نا، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، سب کچھ دیا، مال اولاد ہر چیز کی، مگر یہ مجھ سے اور مانگتا ہے، نہیں میں اس کو حساب دوں گا اور ایسی جگہ چڑھاؤں. تو یہ اس کا پیار ہے. پھر وہ اس پیار کا اظہار کرتا ہے ہمارے لیے. پھر وہ میں آج مجھے موقع ملا تو مفتی صاحب سے پوچھوں گا کیا اس کا کمال انداز ہے کہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. یعنی یہاں بھی ایک الگ انداز ہے جس کو ایک عالم ہی سمجھا سکتا ہے کہ یہ شفقت، یہ مہربانی کیا ہے. اس وقت جو موضوع ہمارا چل رہا ہے بہت خاص ہے. میں اس پہ ایک گہری نگاہ رکھنا چاہتا ہوں اور علامہ صاحب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. علامہ صاحب کا مطالعہ چونکہ وسیع ہوتا ہے اور پھر ایک پیرائے میں نہیں ہوتا، یہ دنیا بھر میں تشریف لے جاتے ہیں، ان کے صاحبزادگان بھی باہر ہوتے ہیں. علامہ صاحب گفتگو اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ لبرلزم، اب ہم یہاں سارے علماء حضرات بیٹھ کے برا بھلا کہتے رہے لبرلز کو، مگر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو ایتھزم ہے اس کا اثر میرے بچوں پہ پڑ رہا ہے، ہمارے نصاب میں آ رہا ہے، ہمارے کلچر میں آ رہا ہے اور لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا عنوان آپ نے چنا ہے. پہلے سے اگر بتا دیں تو اور بہتر مطالعات کر کے آ جائے کریں گے تو اس سے بھی گفتگو میں ہمارے اور ذمہ داری سے بات ہوگی اور نکھار ہوگا. دیکھیں ایک کلمہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کلمۃ الحق یراد بہ الباطل. کہاں کہیں اور تھا، یہاں پر بھی یہی ہے. یہ لبرلزم والے جو بات کرتے ہیں نا کہ انسان آزاد ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہے، انسان کو آزاد ہونا چاہیے. کلمۃ الحق مراد کیا ہے کہ اس کو اس عریانی، فحاشی، بے دینی ہر اس چیز کی طرف لگا دو جہاں سے انسان کے اقدار جو ہیں وہ مائنس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں کہ انسان آزاد ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد خلق کیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. کسی کی گردن پکڑ کے اسلام میں داخل کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، لبرلزم کو لایا گیا ہے اس زمانے میں کہ جب سوشلزم اور کمیونزم جو ہے وہ آگے آ رہا تھا اور وہ انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا تھا. اس وقت یہ لبرلزم اور ہیومنزم کی باتیں لے کر آنا شروع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی انسان آزاد ہے، ملکیت میں آزاد ہے، حکومت میں آزاد ہے، رائے دینے میں آزاد ہے، تعلیم میں آزاد ہے. اور جو میں نے جملہ ابھی نکالا اس میں یہ کہ آزادی کا سب سے بہترین مفہوم یہ کہ اس کو تعلیم میں آزاد چھوڑ دیا جائے. تعلیم میں آزاد چھوڑ دیا جائے. وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ چاہتے یہ ہیں کہ تعلیم کے ذریعے بچے کو اس طرح سے مائنڈ سیٹ بنا دیا جائے کہ وہ کسی کو مانے نہ مانے، مال کو مانے. اب دیکھ لیجئے بچہ اسکول میں جاتا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے؟ وہ میٹرک کرے گا، انٹر کرے گا، وہ 1856 کے سلیبس جو لگے ہوئے ہمارے، اور اس کے بعد وہ سوچتا ہے میں بی اے کروں گا، بی کام کروں گا، نوکری کروں گا، کماؤں گا. پورے تعلیم کے فلسفے میں کہیں یہ بات نہیں آتی کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بنوں گا اور اس کے بندوں کی مدد کروں گا. اچھا، تعلیمی نظام اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کرٹیسائز ہو رہا ہے. آج مجھ سے آپ ایک جملہ لیجیے کہ نیو یارک کا جو اسکول ٹیچر تھا جس کی ایک بیسٹ سیلر تھی، جس کا کتاب کا ٹائٹل یہ تھا اسکول میں پہلا دن میری سوچ کے بند کرنے کا پہلا دن. یعنی جب مجھے اسکول کے ماحول میں ڈالا گیا، کلاس کے ماحول میں ڈالا گیا تو میرے ذہن کو بند کر دیا گیا. آج کیوں مونٹیسری سسٹم چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے؟ سٹی اسکول کی باتیں، ناٹ دا نیم سٹی اسکول. سٹی اسکول مینس ایک شہر کی طرح آپ بناؤ، بچے کو ہر چیز سکھاتے جاؤ. جب آپ کلاس روم میں بٹھاتے ہو نا تو بچے کے ذہن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قدرت ڈالی ہوئی ہے، جو طاقت ڈالی ہوئی سمجھنے کی، وہ محدود ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس پہ تعلیمی نظام پہ بات ہوگی تو الگ کریں گے. تو یہ لبرلزم جو ہے
وہ انسانی آزادی کی بات کرتی. اسلام نے کہاں انسانی آزادی کی بات نہیں کی, مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا. کل والی میری بات ذہن میں رکھیے گا صحیح. کہ اسلام کے قوانین اپنی جگہ پر ہے, مسلمانوں کا رویہ اپنی جگہ پر ہے. لبرلزم از ٹوٹل فیلیسی, لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے. اگر تم کو ہے نا لبرلزم, تم ایک کام کر دو, کل والی بات کو ریپیٹ کروں گا, جہاز میں جس کو کپڑوں کے ساتھ بیٹھنے بیٹھے, جس کو کپڑوں کے بغیر بیٹھنے بیٹھانے کی اجازت. پارلیمنٹ میں جس کو کپڑوں کے ساتھ جانے نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ذاتی طور پر کچھ نہ کچھ حدود و قیود کا پابند ہوتا ہے. جس ملک میں جاتا ہوں اس کے قانون کا پابند ہوتا ہوں تو کہ نہیں ہوتا ہوں. میں نے جیسے ہی ویزا لگوا کے امیگریشن لگوائی, پیر رکھا, میں نے اس بات کو قبول کر لیا. اسی طرح سے اسلام نے بھی انسان کو جتنی آزادی دی ہوئی ہے وہ کسی اور مذہب اور مکتب نے نہیں دی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان تھوڑا اس کو دبا لیتے ہیں, اس ڈائریکشن میں نہیں لے جاتے. ورنہ میں اس بات کو بھی بتا دوں, دینی مدارس کا جو تعلیم کا طریقہ ہے نا, اس سے بہتر تعلیم کا طریقہ نہیں ہو سکتا. لیکن افسوس ہے کہ دینی مدارسوں کو بھی ڈگری کے پیچھے لگا دیا گیا, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز حد میں اچھی لگتی ہے, ہر چیز حد میں اچھی لگتی ہے. آپ ہمیں بے حد اچھے لگتے ہیں. جی مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اب گفتگو اس طرح آ گئی ہے کہ اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے. وہ جو فتنوں کا میں سمجھتا ہوں برسات ہم پر ہو رہی ہے, آپ اس کو لبرلزم کے انداز میں کہیں یا سیکولرزم کے انداز میں یا ایتھزم کے انداز میں, اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اویس بھائی, یہ جتنے ازم ہیں نا, یہ بنیادی طور پر اللہ کے بندوں کو اللہ کے قوانین سے دور کر کے بندوں کی پرستش میں مبتلا کر رہے ہیں. یہ جتنا بھی ازم ہے, جس ازم کو بھی آپ دیکھ لیں, اس کا بنیادی تصور یہی آپ کو ملے گا. اس میں اختلاف ہونا, جیسے مفتی فضل سبحان صاحب نے فرمایا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بنیادی نقطہ جس پر یہ سب جمع ہے وہ یہ کہ اللہ کی پرستش نہیں ہے, انسان کی پرستش کروانی ہے. یہ ان کا بنیادی مقصد, اور یہی وجہ ہے کہ یہی ازم پھر آگے الہاد تک پہنچتے ہیں. اور یہ دنیا کے تمام مذاہب کو, صرف اسلام کو نہیں, تمام مذاہب کو, کیونکہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے ہاں کوئی نہ کوئی قوانین ہیں کہ آپ نے عبادت اس طرح سے کرنی ہے, یوں اخلاقیات ہیں. یہ اخلاق سے آ رہی ایک قوم تیار ہو رہی ہے, اور یہ بنیادی طور پر انسانیت کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں, بلکہ بہت زیادہ یہ تباہی پھیلا چکے ہیں. اب یہ آزادی کس سے چاہتے ہیں؟ ایک عورت کی آزادی کی جب بات ہوتی ہے تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ آزادی کس سے؟ باپ سے, ماں سے, بھائی سے, بیٹے سے, کس سے آزادی چاہیے؟ اسی طریقے سے جب ان میں مرد ہوتے ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں تو وہ کس سے آزادی چاہتے ہیں؟ اپنے خاندان سے. اور اس کے جو اثرات اس وقت آپ کے معاشرے پر آہستہ آہستہ سلو پوائزن جو معاشرے کو دیا گیا لبرلزم, سیکولرزم اور ان ازمز کا, اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2000 سے پہلے آپ کے ملک میں کوئی اولڈ ایج ہوم نہیں تھا, لیکن اس وقت شہر میں تیزی کے ساتھ بن رہے ہیں, اور ان میں لوگ اپنے ماں باپ کو, بوڑھوں کو جا کے چھوڑ رہے ہیں. اور باہر تو شاید وہ مدر ڈے اور فادر ڈے پر پتہ بھی کرتے ہوں, پاکستان میں پتہ بھی نہیں کرتے. پہلی دفعہ کوئی فنڈ دے دیتے ہیں, اور بعد میں یہ جو آزاد لبرل خیال طبقہ ہے یہ کہتے ہیں بھائی ان کو زکوٰۃ صدقات آتے ہیں, لہٰذا ہمیں ان کو پیسہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی محل نظر ہے کہ ایسا اولڈ ایج ہوم کہ جس میں ایک امیر بیٹے کا باپ رہ رہا ہے, وہاں زکوٰۃ کا پیسہ لگتا بھی ہے یا نہیں, یہ محل نظر ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت جو تباہی آئی ہے وہ تباہی اس تیزی سے پھیل رہی ہے کہ آپ کی جتنی یونیورسٹیاں ہیں, ان یونیورسٹیوں میں جو ہماری اسلامی تہذیب ہے, جو پاکستان کی اپنی ایک ثقافت ہے, اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جا رہا. وہ جتنی پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں, سرکاری یونیورسٹیز ہیں, وہاں پر بالکل مادر پیدر آزادی ہے. اور یہ آزادی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ اسکول سے شروع ہوتی ہے. جیسے اسکول کی مذمت ابھی میسمی صاحب فرما رہے تھے, یہاں ہوتا کیا ہے؟ یہاں ہوتا یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول ایک تو کمائی کا ذریعہ ہے, اور کمائی کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, مختلف بڑے شہروں میں اسکولوں کو مختلف NGOs گود لے لیتی ہیں, اور پھر وہ پیسہ دے کر اپنی مرضی کے کام کرواتے ہیں. یہ سدے باپ تو نہیں ہے نا؟ اب عرض کر رہا ہوں, ہم سب اسکولوں سے پڑھے ہوئے, میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم سب اسکولوں سے پڑھے ہوئے, تو ماں باپ نے بھی تو کہیں کردار ادا کیا نا, ماں باپ نے بھی تو ہماری تربیت کی ہے, معاشرے نے کردار ادا کیا ہے. اور پھر جو بتایا گیا کہ جن مدارس کو یہ دقیانوس کہتے ہیں, جن مدارس کے خلاف یہ مہم چلاتے ہیں کہ جناب یہاں پر کوئی نظام نہیں ہے, ان مدارس کا جو نظام ہے وہاں بچہ جاتا ہے ایک کالج یونیورسٹی میں جانے والا. اور یہ سچی بات ہے, 2 بھائی ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں, وہ ایک وہ ہے جو یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا اور باہر بھی پڑھتا رہا ہے, پیسے بھی زیادہ کماتا ہے,
وہ ماں باپ سے اکڑ کے بات کرتا ہے، اور ایک بچہ وہ جس نے مدرسے میں صرف 15 سپارے قرآن حفظ کیے، وہ ہوٹل پر کام کرتا ہے لیکن آ کے ماں باپ کے ہاتھ چوم کے ملتا ہے، اور ماں باپ اس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں بمناسبت اس کے کہ جو اس وقت آزاد خیال ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، کیونکہ ماں باپ کو پیسہ نہیں چاہیے، ان کو عزت اور احترام کی 2 روٹیاں چاہیے ہوتی ہیں وقت پر، وہ جو بیٹا دے گا وہ اس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے۔ تو اس لیے اویس ربانی صاحب اس وقت ان ازم نے جو معاشرے پر برے اثرات ڈالے نا، ان سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ایک تو دین کو ہم غالب کریں اور اس کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں، اور دوسرا ہم خود بھی مکمل طور پر دین میں داخل ہوں اور جو دین کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو منوان قبول کریں، تو ہم کامیابی کی طرف بڑھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گفتگو فرمائیے۔ مفتی فضل سبحان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پتنگ آ گئی۔ چند ہی دنوں میں یہ عمرے کے سفر پہ روانہ ہوں گے۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں، آپ کو بھی اگر موقع مل جائے درخواست کر دیں، ہم سب کو، علماء کرام کو خاص طور سے، جی ٹی وی کو، الف لام میم کو، مجھ ناچیز کو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اس درخواست کے ساتھ ہم ان کو روانہ کرتے ہیں پتنگ کے انشاءاللہ۔ ساتھ پتنگ کا بھی عمل ہے۔ جی لائیے، جلدی لائیے۔ یہ ایک اچھا عملی مظاہرہ ہے نفرت کا اظہار۔ اور اس سے نفرت کا اظہار کریں گے۔ ظاہر میں یہ گڈے گڈیاں آپ کو پکڑا دیتا ہوں، تو کھڑا ہو جاؤں گا۔ مختلف کلر سے لے لیں۔ نہیں کھڑے ہو کے کرتے ہیں، کھڑے ہو۔ پتنگ کے ایک ایک کر کے کرے اور کیمرہ ان پر یعنی اس کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس کے احترام میں آپ کو عمل ہمیشہ کے احترام۔ کھڑے ہونے کا مطلب احترام ہی کیوں نظر آتا ہے؟ ہم اصل میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اس کا ایک ایک کر کے۔ اڑانا آرام ہے، ہاں، بیٹھ یہ جائیں، پیغام جو ہے نا وہ یہ دینا ہے۔ بیٹھ کے۔ چلیں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اچھا ذرا جی۔ صحیح آئے گا تصویر۔ آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ہم نے یہ پتنگیں منگوائی ہیں کہ ہم ان کو اڑائیں گے، ہم ان کو اڑائیں گے نہیں بلکہ ہم ان کو پھاڑ کے وہ دکھائیں والا گے۔ اڑائیں گے۔ ہم ان کو ایسے اڑا کے پھینکیں گے کیونکہ یہ معاشرہ اور اس کی زد میں آ رہا ہے، اس کے مانجوں میں اور اس کی چالاکیوں میں، اور خاص طور سے اس کی بے ضابطیوں میں۔ علماء کرام نے اس کو پھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ قاری صاحب پھاڑ دیجیے۔ جاء الحق وزهق الباطل۔ پاؤں کے نیچے رکھ دیں۔ بھائی بہت خوب، مفتی صاحب نے پاؤں کے نیچے اعوذ رکھا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین، ہم اس عمل کو کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس عمل کا اب انجام دینا، یعنی پتنگ اڑانا، بچوں کو اجازت دینا، جس کی وجہ سے اتنی گردنیں کٹ گئی ہیں، اتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئی ہیں، یہ قطعاً حرام ہے، گناہ ہے، اور جس انسان کے سامنے ایک پتنگ آئے اس پر لازم ہے کہ وہ ان پتنگوں کو فوراً توڑ دے، پھاڑ دے، اور حکومت کو وارن کر رہا ہوں کہ اگر تم پتنگوں کے بیچنے کی جگہوں پر نہیں جاؤ گے تو پھر عوام خود جا کے اس کام کو بہت کرے خوب، گی صاحب اور ان کو پہل پھٹ گئی اچھا، مصعب۔ اس کو ہمارا جذباتی عمل نہ سمجھا نہ، جائے، نہ، نہ، نہ۔ ان کے جذبات کا احساس کیا جائے، نہیں نہیں، ان کے جذبات کا احساس کیا جائے، جن کے گھر اجڑ گئے ہیں، جن کے بچے شہید ہو چکے ہیں اور جن کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اگر ہم ان کو تصور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ عمل بالکل جذباتی بہت نہیں خوب، بلکہ بہت ایک جذبات کے مطابق قاری نظر صاحب آئے۔ آپ کی پھٹ گئی۔ اویس بھائی میں یہ عرض کر رہا میری ہوں، نہیں اویس پھٹی، بھائی پتنگ پھٹی۔ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ اس پتنگ میں یہ جو ہے نا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا استعمال کریں بچوں کے لیے اور ان کو سیدھے راستے پر پیار سے گامزن کریں، پیار اور محبت سے۔ اس سے میرے خیال میں بچے کو یوں ماریں گے تو فرق بھی نہیں پڑے گا۔ بھائی بہت خوب، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے، لوٹ کر آئیے گا۔ ہم نے ایک خوبصورت مظاہرہ اس لیے کیا کہ اس سے سبق سیکھیں گے اور کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اس کے ہماری قیمتی جانیں کھو رہی ہیں۔ آئیں، لوٹ کر آئیں، آپ کا انتظار ہے۔ بہت اچھا۔ عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک کلام۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے در
تمنا کی لاج بھی رکھنا ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں اور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں اور مقطع کیا خوب کہ حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب انہوں نے حسن رضا خان صاحب کا کلام پڑھا میری معلومات کے مطابق شاید برصغیر پاک و ہند میں ایک بڑا نام اور ایسے شاعر جنہوں نے مرثیے کے بھی شعر لکھے ہیں محبت میں کمال کر دیا آپ نے ہم آگے بڑھتے ہیں گفتگو ایک بہت حسین پہرائے میں چل رہی ہے میں مفتی صاحب کی طرف آتا ہوں اور اب ظاہر بلکہ ہمارے پاس کالرز بڑی دھوم دھام کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں تو چلیں ان کے ہم لیتے ہیں لائیو کالز بھی لیتے ہیں پہلے جو ویڈیو میسج کے اوپر آئے ہیں واٹس ایپ کے اوپر سوالات آئے ہیں وہ لے لیتے ہیں جی کون صاحب کہاں سے بسم اللہ السلام علیکم میرا نام عمر فاروق ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم یوٹیوب پہ اگر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ہم اس سے پیسے کماتے ہیں تو علماء ہماری رہنمائی کریں مجھے بتائیں کہ کیا یہ پیسے کمانا حلال ہے یا حرام ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر میری طبیعت خراب ہے میرا روزہ ہے انجیکشن میں نے لگوایا ڈاکٹر سے تو کیا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا یا میں روزے کی حالت میں ہوں گا پلیز اس بارے میں بتا دیجیے بہت شکریہ جزاک اللہ جی بہت بہتر مفتی صاحب آپ کی طرف دونوں سوالات ہیں ایک تو وہ یوٹیوب میں ویڈیو ڈالتے ہیں اور اس کا اور پھر دوسرا انجیکشن لگاتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں اس میں اختلافی مسئلہ ہے یوٹیوب کی کمائی کے حوالے سے بہت سارے علماء اس کے جواز کی طرف گئے اور بہت سارے علماء اس کے عدم جواز کی طرف گئے اور یہ اگر اختیاری ہو اور اگر آپ کا اختیاری ہی نہیں ہے اور آپ نے اگر نیک مقصد کے لیے ایک یوٹیوب شروع کیا ہے نہ یہ کہ اوچھی حرکتیں کر کے یا کسی کی عزت کو اچھال کے یا آپ معاذ اللہ کوئی بے حیائی کے کوئی ڈانس ڈونس کر کے کوئی غلط حرکتیں کر کے آپ ویڈیو ڈالیں اور کہیں کہ اس کی کمائی آئے گی تو یہ حلال ہے یہ تو ظاہر ہے یہ تعاون علی الاسم ہے وہ خود گناہ کا کام ہے اور گناہ پر لوگوں کو جری کرنے کے مترادف ہے تو ہر ایسی ویڈیو کہ جو ویڈیو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے اس کو تو ویسے بھی بنانا ہی حرام ہے ناجائز ہے تو چہ جائے کہ اس کی کمائی کھانا وہ تو ظاہر ہے وہ ہے ہی منع ہے لیکن اگر آپ نے کوئی اچھا کنٹینٹ دیا ہے جس میں کوئی لوگوں کی تعلیم اور ان کی جیسے جائز ریفریشمنٹ ہے کوئی یہ سیر ہے کوئی علاقوں کے
سینریاں آپ دکھا رہے ہیں یا کوئی مذہبی اور دینی چیزیں آپ کر رہے ہیں، اور اس پر جس طرح آج کل یوٹیوب کا ایک رول ہے کہ وہ بغیر مونیٹائزیشن کے وہ میرے خیال میں ویڈیو چلاتے نہیں ہیں، اور وہ خود بخود آپ کو وہ دے رہے ہیں، تو اس میں بہرحال ظاہر ہے آپ کا اپنا اختیار نہیں ہے، تو اس ایسی کمائی کے حوالے سے اجازت کی طرف بھی علماء گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اختیار میں ہے اور وہ اشتہار بھی غلط چلا کر وہ آپ کو وہ دے رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے لیتا ہوں کہ روزے میں اگر انجیکشن لگا لیا تو روزے کی حالت اور صحت رہے گی؟ اگر پہلے کی بھی اجازت دیں تو ہمارا موقع۔ جی بالکل۔ جزاک اللہ۔ اس میں یہ ہے کہ یوٹیوب ہمارے ورک پر ہمیں پیسہ نہیں دیتا، مثلا میں تلاوت کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، اس کا پیسہ نہیں ملتا۔ اس پر جو کمرشلز آتے ہیں وہ کمائی اس کی ہوتی ہے، اس کے لیے پھر یوٹیوب خود بھی اپنا حصہ رکھتا ہے، اس میں سے ہمیں بھی دیتا ہے۔ اس میں یوٹیوب نے ایک آپشن چھوڑا ہے کہ آپ کیا کیا چیز اپنے پروگرام میں بین کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس آپشن میں جا کے وہ چیزیں جو آپ کی کمائی کو، حلال کمائی کو حرام کر رہی ہیں ان کو آپ بین کر دیں۔ باقی اچھی چیزیں آپ جیسے آپ کا مسالہ، مرچ مسالہ، کوئی کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں، روح افزا آ رہا ہے، جامع کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس طرح کی چیزیں، میں اور آپ آ رہے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھے بہت اچھے۔ اور دوسری بات یہ انجیکشن میں بھی ہمارے علماء بھی خود اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اگر طاقت کا انجیکشن ہو تو وہ تو بالکل بھی نہیں لگوا سکتا، اگر کوئی بخار کا یا انسولین یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو لگا۔ لیکن میرا نقطہ نظر بالکل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، آپ مریض ہو، آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، بے شک صبح نہیں تھی، ابھی پڑ گئی ہے، آپ آج کا روزہ کھول لیں، انجیکشن لگوائیں، ڈرپ لگوائیں، جو مرضی کرائیں، ایک روزہ آپ کو بعد میں رکھنا پڑے گا، مریض کو اللہ نے اجازت۔ اور مریضن کا جملہ اگر قرآن میں آ گیا تو یہ آپ کے لیے آسانی ہے، قاری صاحب نے وضاحت فرما دی۔ لائیو کالر ہمارے ساتھ اتنی تعداد میں اتنی دیر سے انتظار فرما رہے ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ جی کون صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محمد آصف اٹک سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں کیا فرمائیں گے حضرت؟ جناب میرا سوال یہ ہے کہ فقہ حنفی کے اندر ہے دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، تو حنفی علماء جو ہیں اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید نہیں کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کیا وجہ ہے مفتی نوید عباسی صاحب؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو بات انہوں نے کی ہے کہ جناب حنفی مذہب میں امام صاحب نے کہا یا نہیں کہا، یہ تو انہوں نے نہیں کہا۔ جو حنفیوں نے بنو عباس کے زمانے میں فتاوی جات دیے، جیسے قاضی ابو ایوب ہیں، تو وہ فتاوی جات اس وقت کی ضرورت کے حساب سے تھے۔ ایک تو یہ کہ دیہاتوں میں آبادی کم رہتی تھی اور شہر میں اور مسلمانوں کا اجتماعی طاقت دکھانے کا ایک معاملہ ہوتا تھا، اس لیے اجتماعی نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے کہا۔ اور پھر شہر میں بھی اس زمانے میں سب جگہوں پر نماز نہیں ہوتی تھی، ایک بڑی مسجد میں حکمران خود پڑھاتے تھے یا ان کا خاص نمائندہ پڑھاتا تھا۔ تو آج کل چونکہ کثرت سے آبادی ہے اور یہ مختلف دیہاتوں میں جو ہے نا وہ لوگ رہتے ہیں، تو وہاں اگر مساجد ہیں، اور ویسے بھی اگر یہ بھی فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ جو ہے نا وہ 4 لوگ ہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں جمعے کی بھی، تو پھر اس میں حرج کی بات ہی کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی تعارض والی بات نہیں ہے۔ یہ خواہ مخواہ کی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہیں، بھائی نماز ہے آپ نماز ادا کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں میں تھوڑا سا گزارش کرنا چاہوں گا کہ جمعے کے لیے اجتماع شرط ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جمعے کے اجتماع کرنے کا کہ مسلمانوں کی ایک پاور اور اجتماعیت شو ہو۔ ہمارے بعض پہاڑی علاقوں کے جو دیہی علاقوں کی مساجد ہیں، یقین کریں کہ 10-10 20-20 لوگ ایک مسجد میں ہو رہے ہیں اور وہ جو جمعہ ہو رہا ہے، تو کم از کم ایک جگہ پہ جمعہ کر لیں تاکہ اس میں مسلمانوں کا اجتماع ہو۔ اب یہ بھی بالکل مذاق نہ بنایا جائے کہ اگر کہیں جواز کے بعض متاخرین نے جو فتاویٰ دیے ہیں کہ بھئی آپ جس ٹوک میں چھوٹی سی مسجد بنائی وہیں پہ آپ نے جمعہ شروع کر دیا، اس طرح کم از کم نہ کریں۔ اگر یوں ہم کریں گے تو پھر تو مسجدیں جو نا وہ اجڑنے والا جو معاملات ہیں وہ واضح۔ اچھا بیان آ گیا۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، ساجد منان بات کر رہا ہوں توبہ ٹیکسنگ سے۔ جی خوش آمدید میرے بھائی، کیا سوال پوچھیں گے؟ جی جناب بڑی مہربانی ہے، آپ نے میری کال موصول کی ہے۔ میرا سوال چھوٹا سا ہے، اگر علماء کرام مناسب سمجھیں تو اس کا جواب دیں کہ جب بھی کسی دینی محفل یا کانفرنس یا کسی بھی جگہ پہ علماء کرام یا نعت خوان حضرات تشریف لے کے جاتے ہیں تو جانے سے پہلے وہ ایک رقم کا تعین کرتے ہیں اور جا کے وہاں پہ پھر نظر اور یا کسی بھی شکل میں جو رقم وصول کرتے ہیں، کیا یہ ایسا کرنا جائز ہے یا اس کو کیا کرنا؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ علماء کرام کو
کیا علم و واز کے علاوہ تجارت کے پیشے کو اپنانا جائز نہیں ہے؟ یہ ٹھیک۔ تجارت کے پیشے کو کیوں نہیں اپناتے، صرف علم و واز کو ہی اپنا پیشہ کیوں سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ٹوبر ٹیک سنگھ والے میرے بھائی، بہت شکریہ، اچھا سوال ہے آپ کا۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، کتنے پیسے لیتے ہیں مجلس پڑھنے کے آپ؟ مجلس پڑھنے کے پیسے لینے کی بات ہو یا نوحہ خانے کی بات ہو یا نعت خانے کی بات ہو، سب دیکھیں فکس کرنا جو ہے نا اخلاقی طور پر صحیح نہیں ہے۔ باقی جب آپ ایک نیک کام کر رہے ہیں، سامنے والا کوئی تحفہ دے رہا ہے، کوئی ہدیہ دے رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ لیکن اس کا ہوا کیا؟ ہم نے آج تک فکس نہیں کیا تو 500 روپے بھی دیے جاتے ہیں۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان چیزوں پہ زندگی نہیں گزرتی، لیکن ہمارے علماء ہیں، محنت کرتے ہیں، کتابیں مہنگی کتابیں سب خریدتے ہیں، پھر وہ اپنا خرچ کہاں سے چلائیں؟ اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ علماء جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کوئی اور نوکری کریں؟ کیا آپ نے ڈاکٹر سے کہا کہ تم ڈاکٹر، بھائی جان بچانا بھائی تو فرض ہے نا، صرف دین سکھانا ہی فرض ہے، جان بچانا فرض نہیں۔ ڈاکٹر کیوں تنخواہ لیتا ہے اور اتنی تنخواہیں لیتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ علماء کو یا تو احترام سے آپ دے دیں، ان کو آپ احترام سے دے دیں، لیکن جب آپ سے نہیں مانگا جاتا ہے تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ بعض مرتبہ ہوتا ہے، یہ رائے کے طور پہ نہیں، مثال کے طور پر۔ اس لیے ان کے احترام میں اگر آپ دے دے ہوتے تو یہ فکس کرنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ آپ نہیں کرتے اس وجہ سے پھر مجبور ہیں، پھر فکس کیا جاتا ہے۔ واضح ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب پیسے کیوں لے رہے ہیں؟ ہاں یہ بات ہے، بلکہ ہمارا سوال یہ ہے کہ پیسے کیوں کم دیتے ہیں، ہمارا سوال ہے یعنی سائل کی نظر میں یہ ہے کہ دنیا کے ہر شخص کے وقت کی قیمت ہے، ایک مولوی کا وقت ایسا ہے جو بے قیمت ہے، یہ ظلم ہے، یعنی بلکہ عالم سب سے اونچا کام کر رہا ہے، اس کی تنخواہ، اس کی سہولیات سب سے زیادہ ہونے چاہیے، یہ معاشرے کا سب سے اونچا شخص ہے، سب سے اونچا، حتیٰ کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مؤذن جو ہے، صرف مؤذن جس کو ہم سمجھتے ہیں مؤذن ہے، آپ نے فرمایا جنت میں سب سے اونچی گردن مؤذن کی ہوگی، اللہ بھی جنت میں بھی اس کو نمایاں کر کے عزت دے رہا ہے۔ پھر ہم مثلا میں نماز پڑھا رہا ہوں، میں آپ کے ہاں آ گیا، فرض کیا جی ٹی وی میں، آپ نے کہا قاری صاحب نماز پڑھا دیجیے، اب میں کہوں نہیں میں تو ایک نماز کے 500 روپے دیتا ہوں، یہ ہے نماز کا پیسہ۔ جی اب ہم کہیں بھی جاتے ہیں، پنجاب جاتے ہیں، ادھر ادھر جلسوں میں جاتے ہیں، لوگ اکرام کرتے ہیں، اپنا مصلی چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں آگے کھڑا کرتے ہیں، کبھی بھی ہم نہیں کہتے کہ ہم نے نماز۔ اچھا اگر کوئی عالم سارا پورا مہینہ نماز پڑھاتا رہے لیکن ہر نماز الگ الگ مسجد میں پڑھائے تو اس کو کوئی تنخواہ دے گا؟ نہیں، حالانکہ اس نے پورا مہینہ پڑھائی ہے۔ صحیح۔ علماء پر نماز پڑھانی فرض ہے، پڑھنی فرض ہے، پڑھانی فرض نہیں ہے، یہ ایکسٹرا ڈیوٹی ڈالی ہے معاشرے نے۔ پھر مولوی صاحب 2 منٹ لیٹ کیوں آئے؟ اگر آپ کسی کو فی سبیل اللہ کھڑا کریں گے نا، کبھی بھی نہیں پوچھ سکتے، کبھی بھی نہیں پوچھ سکتے صحیح ہے، 2 منٹ لیٹ کیوں آئے؟ صحیح۔ پھر وہ جب پنجاب جا رہا ہے، گھر جا رہا ہے، چھٹی کی درخواست لکھ رہا ہے متولی کو، سارے ملازمت کر اور ان کو درخواست لکھے گا منظور، اتنے دن میں اس کو آنا ہے، اگر 4 دن لیٹ ہو گیا تو وہ آئے گا تو دوسرا مولوی آیا کھڑا ہوگا۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ تو یعنی اس طرح اس کو معاشرے میں اس کو گرایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس شاید لائیو کالر انتظار کر رہے ہیں یا ویڈیو کال پہ واٹس ایپ۔ لاہور کی اذان کا وقت ہوا جاتا ہے، ہم لوٹ کر آئیں گے لاہور کی اذان کے بعد انشاءاللہ عرفان رمضان الف لامی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان خوش آمدید، عرفان رمضان الف لام کی نشست جاری و ساری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، سوالات بھی کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں، واٹس ایپ کے اوپر جو ویڈیو کے اوپر سوالات آتے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اس سے قبل گفتگو بھی ہو رہی تھی، آپ نے اتنے سارے سوالات بھی پوچھے، اور الحمدللہ آج مفتی صاحب مجھے یاد دلا رہے تھے کہ اجماع امت ہوا ہے خوبصورت سا، یعنی سب نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ علماء کرام کی آپ خدمت کرتے ہیں، یہ ان کا حق بھی ہے،
وہ آپ ان سے وقت لیتے ہیں, وہ آپ کو وقت دیتے ہیں. اور قاری صاحب نے کہا کہ نعت خوانوں سے بھی پوچھ لیں. بہرحال ہم سب اس میں شامل ہو گئے اور سب نے اپنا حصہ ڈال دیا کہ جناب یہ آپ سے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے اس معاملے کو الگ رکھتے ہیں جہاں آپ خود تحفہ دیا دے رہے ہیں, اللہ کے رسول نے تو پسند فرمایا اس کو اور یہ تو سنت ہے اللہ کے رسول کی, تو اس کو اس طرح سے بھی دیکھا جائے. اور جہاں زندگی کے تمام پیشوں میں آپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں, ان سے خدمات لے رہے ہیں, تو یہ بھی ایک خدمت ہے. اور اس میں زیادہ میں سمجھتا ہوں اگر مسجد کا امام با اختیار ہوگا, پیش امام کے پاس زیادہ وسائل ہوں گے, تو وہ آپ کی خدمت کرے گا. وہ تو 5 وقت آپ سے ملاقات کے لیے بےتاب بیٹھا ہوتا ہے, وہ جانتا ہے کہ کون سے نمازی کے گھر میں کہاں اس نے افطار بھجوانی ہے, کہاں روزی راشن ڈلوانا ہے. یہ شعور تب آئے گا جب وہ اپنے لیے محتاج نہیں بیٹھا ہوگا جی ہمارے گھر میں راشن ڈال دیں آپ. تو ذرا سا آپ مستحکم کریں اپنے اداروں. اویس بھائی میں ایک بات کر رہا ہوں, پورا رمضان کا مہینہ ہم سارے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں غریبوں کے لیے ہے, یتیموں کے لیے, فلاں کے لیے, فلسطین کے لیے, کشمیر کے لیے, لیکن جو اس وقت قسم و پرسی کے عالم میں مسجدوں کے جو امام رہ رہے ہیں آج تک, یعنی اوورال کبھی کسی نے آواز اٹھائی ہے ان کے لیے؟ میں ایک یہ لطیفہ بھی ہے اور یہ سچی بات ہے اور یہ سننے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے. ایک مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ کمیٹی نے بڑھائی پورے 3,000 روپیہ, اور اس کی 19,000 سے بڑھ کے 22,000 روپے تنخواہ ہوئی. تو اس نے جمعے والے دن اس نے کہا کہ ماشاءاللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مسجد کمیٹی کا کہ جنہوں نے میری اس مہنگائی کے دور میں 3,000 روپے پوری تنخواہ بڑھائی اور 22,000 کی ہے. تو پورا مجمع دعا کریں اے اللہ کریم, یہ جن مسجد کمیٹی کے لوگوں نے, ممبران نے میری تنخواہ 22,000 روپے کی ہے, میں 15 سال میری تعلیم, اس نے کہا کہ میں نے 15 سال لگائے پڑھائی پر, میں ایک عالم بھی ہوں, مفتی بھی ہوں, تو اے مالک ان میں سے جتنے یہ ہیں ان کی اولاد کو ایسی نوکریاں عطا فرما کہ جن کی تنخواہ 22,000 روپے ہو. ایک نے بھی آمین نہیں کہا, اس پورے مجمع میں ایک نے بھی آمین نہیں کہا. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ تھوڑی سی انگریزی تعلیم حاصل کی ہو تو اس کو 50,000 والی نوکری ملے, اور جو امام مسجد جس نے مسجدوں میں مدارس میں اس نے ماریں کھا کے ایک ٹاٹوں پہ بیٹھ کے مشکل انداز سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے, تو اس کے لیے مسجدوں میں تنخواہیں کتنی دی جا رہی ہیں؟ ویس بھائی یہاں پر یہ نقطہ بھی ظاہراً آپ کو دیکھنا ہوگا کہ حکومت نے منیمم سیلری کتنی فکس کی ہے. اب میں اس ڈائریکشن میں آتا ہوں, وہ منیمم سیلری تو کم از کم ان کو آپ دیں. چوکیداروں کو آپ دیکھ لیجئے کیا کر رہے ہیں, گارڈوں کو آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں, 18,000 17,000 دے رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, قانون نہیں ہے, ہم سب مجرم ہیں, خدا شاہد ہے. منیمم ویج میرا خیال میں 35,000 روپے, اس سے کم اگر کہیں کوئی کسی کو دے رہا ہو تو اس مالک پہ کیس کیا جا سکتا ہے, لیکن مشکل یہ کیس کرنے والا پیسے کہاں سے لائے. جسے کہیں تو برٹش پینل کوڈ سسٹم چلتا ہے, وکیل کا پیسہ, اسٹیمپ کا پیسہ. حکومت کوئی طریقہ کار کرے اور نمازی یہ بات جان لیں کہ جو تمہیں اللہ کی طرف راغب کر رہا ہے, اگر اس کا دل خوش نہیں ہے تو اللہ کا دل خوش. بہت خوب, بہت خوب. اور بھی عید کے دن آئیں گے آپ, اگر 2 اچھے جوڑے, 4 اچھے جوڑے, 10 اچھے جوڑے پیش امام کو بھجوائیں گے, آپ دیکھیے گا نہیں وہ آپ کے ساتھ کتنی محبت اور شفقت کا عالم اللہ تعالیٰ فرمائے گا. یار یہ لوگ ہیں یار, ان پہ آپ ذرا خدمت کرتے ہوئے حساب کتاب تو نہ کریں. اچھا جی, ہمارے پاس 2-4 لائیو کالز کنیکٹڈ ہو گئی ہیں اور کافی دیر سے انتظار فرما رہے ہیں, میں معذرت خواہ ہوں, ان سے سوال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی 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 اچھا سر, میں نے یہ پوچھنا تھا مفتی حنیف قریشی صاحب سے. سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ کن صورتوں میں الٹی کی صورت یعنی کہ کیسی ہونی چاہیے جس میں ٹوٹتا ہے, اور سیکنڈ جو چیلنج تھا سر اس کو کب تک پروسیس ہو رہا ہے اس کا؟ اچھا ٹھیک ہو گیا محمد علی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. یہ سوال میں پوچھ لیتا ہوں, ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے, اور مجھے یاد ہے امتیاز صاحب نے کہا تھا سوال. امتیاز صاحب میں نام لے رہا ہوں آپ کا سوال آپ کے لیے دعا خیر بھی ہے. جی کالر ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ, کون صاحب؟ جی اسلام آباد سے محمد عبداللہ عرض کر رہا ہوں سر. واہ واہ, جی حضور. جی میرا سوال ہے, ہمارے محلے کی مسجد میں جماعت نماز ہو گئی تو 5-7 آدمی رہ گئے. ہلو جی جی ہلو, ہاں, تو پھر وہ انہوں نے دوسری جماعت کرائی. اچھا, تو امام صاحب نے وہ جماعت نہیں ہونے دی. کیا یہ دوسری نماز جماعت نہیں ہو سکتی؟ میری علماء کرام سے یہی. صحیح. کتنے افراد رہ گئے تھے؟ صاحب سے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. عبداللہ صاحب کتنے افراد رہ گئے تھے؟ 5-7 افراد رہ گئے تھے. انہوں نے دوسری جماعت کرائی تو امام صاحب نے نہیں کرنے دی. بہت خوب, ٹھیک ہو گیا. قاری صاحب 5-7 افراد رہ گئے تھے, جماعت نہیں. حدیث میں تو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سلام پھیر کے جب بیٹھے تو ایک شخص بعد میں آیا, تو جو نماز پڑھے بیٹھے تھے نا
ان میں سے آپ نے سوال کیا کہ کون ہے جو اس کے ساتھ صدقہ کرے. ایک شخص کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ میں تیار ہوں. تو پھر وہ شخص اس کے ساتھ مل کے انہوں دونوں نے اپنی نماز پڑھا جماعت کی. تو اس کی اجازت ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے کا تذکرہ کیا کہ تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جہاں حکمران نمازوں کے وقتوں کو ضائع کریں گے, یعنی نمازوں کو لیٹ کریں گے. پھر فرمایا تم اس وقت اپنے وقت کا خیال کرتے ہوئے نماز اپنی پڑھ لینا, پھر جب حکمران پڑھیں تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا, تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ رعایا کوئی ہماری بغاوت پہ اتر آئی ہے کہ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتی, تاکہ ان کے شر سے بھی بچے رہو اور اللہ کو بھی راضی رکھو. وہ وقت آ گیا یا آئے گا ابھی؟ کب کا آ چکا ہے. آپ عصر کی نماز پہ بات کر رہے ہیں. اچھا جی مصعب, آپ سے وہ نماز 5 رکعت اور پھر وہ انجیکشن سوری الٹی والا کہ الٹی ہے تو روزے کی. اچھا مجھے وہ جو پہلا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ الٹی ہو گئی. اب مثال میں سمجھا دیتا ہوں, ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وہ ایک قسم الٹی کی یہ ہے کہ منہ میں رہ گئی واپسی چلی گئی, ایک باہر آ گئی مکمل طور سے, تو اس کیفیات پہ دیکھیں روزہ ایسی الٹی سے ٹوٹتا ہے کہ جو منہ بھر کے اور بیماری کی وجہ سے الٹی ہو, اپنا جان بوجھ کر الٹی کی جائے اور منہ بھر کے کی جائے تو ایسی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے. اگر تھوڑی بہت یا ویسے کسی سر چکرانے کی وجہ سے آئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا. دوسرا جو دوسری جماعت کے حوالے سے 5-7 لوگ رہ گئے تھے اور اگر تو اتفاقاً اگر وہ رہ گئے ہیں, جس طرح ہم لوگ کئی دفعہ کہیں جاتے ہیں کوشش کی نماز کے لیے اور رہ گئے, تو جماعت کروا سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں. کتنے افراد ہونا شرط ہے؟ دیکھیں اس میں 2 بھی ہوں کروا لیں, اس میں تو کوئی ثواب کی بات ہے. لیکن اس میں ایک جہاں صورت ہے کہ جس طرح گاؤں کے ایک نمازی ہوتے ہیں, ایک پورے مقرر نمازی ہوتے ہیں, تو بعض اوقات یہ سستی پہ پڑ جائے کہ خیر یار اگر رہ گئی بعد میں چلے جائیں گے پھر تو جماعت کروا لیں گے. تو اس تنبیہ کے لیے بعض فقہا نے یہ کہا کہ وہ لوگ کہ جو اپنا معمول بنائیں اور نماز سے اس جو امام والی پہلی جماعت ہے اس سے جان بوجھ کر پیچھے رہیں اور پھر وہ کہیں کہ جناب ہم نے اب جماعت اس طرح کرنی ہے, ان کے لیے تنبیہ کے حوالے سے کہا گیا کہ بھئی اب اس طرح نہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. آپ کے سوال میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ الٹی آئے منہ میں اور پھر نگل لے اس کو, یہ بھی ہے اس میں. تو ایسا کون کرتا ہے؟ نہیں, وہ تھوڑی بہت کوئی اثرات آ نہیں, میں نے مختلف دیکھیں بعض اوقات کچھ چیزیں وہ امکان والی بات ہے کہ ایسا ہوتا نہیں, مگر ایسا ہوتا تو علماء جواب تو دیں گے نا. جی ہمارے پاس کالر ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. کون صاحب کہاں سے؟ سر میں تنویر حسینی بات کر رہا ہوں کراچی سے. تنویر حسینی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے مسجد کی تعمیر کے اندر جی جو بندہ حصہ لینا چاہتا ہے تو مسجد کمیٹی کے بندے یا مسجد کے صدر وغیرہ پہلے معلوم کرتے ہیں آیا اس کا بزنس کیا ہے, اس کا سورس آف انکم کیا ہے. جی آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی آ رہی ہے. کہ وہ حلال کماتے ہیں آیا کہ حرام کی طریقے سے اپنا رزق کماتے ہیں, پیسے کماتے ہیں. جی. اگر حلال ہوتا ہے تو وہ مسجد کے اندر ان کے پیسے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, مسجد کے اندر سے جو بھی چیز لگانی ہے. اور اگر حرام کمائی ہوتی ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم اس سے اپنے باتھ روم بنائیں گے مسجد کے. جی ٹھیک ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے ہیں مسجد کے اندر اعتکاف والے, جی, اور ان کو کوئی علاقے والے کہتے ہیں کہ سیری ہماری طرف سے, کھانا ہماری طرف سے, جی جی جی, افطاری ہماری طرف سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال ان افطاری کروانے والوں سے اور سیری کروانے والوں سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ ان کی سورس آف انکم کیا ہے, کیونکہ جو اعتکاف میں جو سوال کیا ہے, اللہ کے مہمان ہیں. قاری صاحب سوال کیا ہے؟ سوال وہ علماء سے سوال یہی تو ہے نا کہ آیا مسجد کے اندر جو اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں جس طریقے سے مسجد میں پیسے لیے جاتے ہیں معلوم کرنے کے لیے مسجد تعمیر سے, تو اسی طریقے سے اعتکاف والوں کو جو سیری اور افطاری کرائی جاتی ہے تو ان سے بھی معلوم کرنا چاہیے لوگوں کو ان سے آیا کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے, آپ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ جس طرح افطار کروائی جاتی ہے افطاری کروانے والوں سے بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ حلال حرام کہاں سے لا رہے ہیں. یہ آپ کا سوال میرے پاس آ گیا. کالر ایک اور بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے کیا فرما رہے ہیں؟ شاہد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شاہد صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو عورت خلا کورٹ سے لیتی ہے اور وہ میاں اور عدالت کو خلا دیتی ہے, اور جب اسلام میں شوہر بیوی کو طلاق دینے کا حقدار ہے تو کیا یہ خلا ہو جاتی ہے؟ اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ جی شاہد صاحب گھر میں سب خیریت ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ گھبرانا نہیں ہے آپ نے. قاری صاحب
पहला सवाल जो हमारे पास आया था है पहले में खैर उन्होंने ये पूछा कि मस्जिद बनाते वक्त जब वो ये कहते हैं जी हमारी कमाई हराम की है, तो वो उसके पैसे को लेटरिन पे लगा देते हैं, तो ये सोच भी गलत है। अच्छा, मस्जिद की जितनी प्रॉपर्टी है, चाहे वो इमाम का घर है, चाहे वुजू खाना है, चाहे वाशरूम है, चाहे जूतियों वाली जगह है, चाहे सजदागाह है, वो सारी मस्जिद की प्रॉपर्टी मस्जिद ही के हुक्म में है। ये अलग बात है यहाँ हम इबादत करते हैं, यहाँ वुजू करते हैं, लेकिन हर एक चीज़ दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है, वो प्रॉपर्टी मस्जिद की है। तो अब ये करना कि हराम पैसा लेटरिन, ये हालांकि अखबसान हदीस में लफ्ज़ है बोलो बराज के लिए, ये जब प्रेशर में हूँ तो शरीयत नमाज पढ़ने की भी इजाज़त नहीं देती, पहले इससे फारिग हो फिर नमाज में आओ। ठीक है। तो ये तो इतनी लाजमी चीज़ है, वहाँ भी हराम नहीं चाहिए, वहाँ भी हलाल चाहिए। सही। बाकी जो खाना पीना है, जो कह रहे हैं कि ये अगर इतने तकवे वाले हैं, वैसे तो हर बंदे से ये नहीं पूछना चाहिए तू कहाँ से लाया, कहाँ से कमाया है, कैसे किया है। बाकी अगर ये इतने तकवे वाले हैं तो ये मस्जिद की इफ्तारी, मस्जिद की सारी ना खाएं, अपने घर से टिफिन ले जाया करें। अच्छा, तो दूसरों को ना परेशान करें। ठीक है, ठीक है। क्या फरमा रहे हैं जी? ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लौट कर आएंगे दस्तरखान पे इंशाल्लाह हमें बैठा पाएंगे। जितना वक्त होता है उतने में जवाबात ले लेता हूँ, अगर कुछ रह जाता है तो मैं इसके लिए माजरत खाऊं। लौट कर आएंगे आपके बिल्कुल इंतज़ार। अच्छा, बिल्कुल इरफान रमजान, इरफान